औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला अलैहि व बारिक वसल्लम। मैं हूँ हकीम राय खालिद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। गुर्दा मसाना की पत्थरियों की अक़साम। चूँकि जिस्म में सिर्फ 3 अक़साम की रुतूबात पाई जाती हैं, लिहाजा 3 अक़साम की पत्थरियाँ बन सकती हैं। नंबर 1 असाबी पत्थरियाँ, नंबर 2 उज़लाती पत्थरियाँ, नंबर 3 गुद्दी पत्थरियाँ। नंबर 1 असाबी पत्थरियाँ, इन्हें एलोपैथी में फास्फेट ऑफ कैल्शियम कहते हैं, यानी ऐसी पत्थरियाँ जिनमें चूना के अज्जा ज़्यादा पाए जाएं। इनकी रंगत सफ़ेदी माइल जर्द होती है। नंबर 2 उज़लाती पत्थरियाँ, इन्हें एलोपैथी में यूरिक एसिड की पत्थरियाँ कहा जाता है, यानी इनमें तेज़ाबी व सौदावी मादा ज़्यादा होता है, रंग में स्याह सुर्खी माइल हैं। नंबर 3 गुद्दी पत्थरियाँ, इन्हें एलोपैथी में ऑक्सेलेट ऑफ लाइम कहते हैं। इनका रंग जर्दी माइल स्याह होता है। इनके ऊपर कांटे यानी खार होते हैं। संग गुर्दा व मसाना पत्थरी गुर्दे में अब बने या मसाने में 1 से लेकर सैकड़ों तक हो सकती हैं। अलबत्ता बड़ी पत्थरियाँ कम और छोटी मतअद्दद हुआ करती हैं। जैसा कि पत्थरियों की तीनों अक़साम के मादे और शक्लें रंगत आपको वीडियो में बता चुके हैं, जिन्हें देखते ही तशख़ीस आसान हो जाती है। इसके अलावा भी कानून मुफ़रद अज़ा में तशख़ीस के कई और तरीके हैं। मसलन असाबी पत्थरियों के मरीज़ अक्सर शुगर ज़ियाबितस के मरीज़ होते हैं। इन्हें कसरत बौल की शिकायत होती है। इन्हें कारूरा सफ़ेद रंग का आता है। इनकी नब्ज़ बत्ती सुस्त गहरी होती है। ये हकीकत ज़हन नशीन कर लें कि असाबी पत्थरियाँ बहुत कम बनती हैं। अक्सर ये पत्थरियाँ शुगर की सतह के नतीजे में पैदा होती हैं। नंबर 2 उज़लाती पत्थरियाँ वाले मरीज़ अक्सर बवासीर के मरीज़ होते हैं। इनके जिस्म, चेहरा और मक्कद में मसे होते हैं। आँखों के गिर्द स्याह हल्के होते हैं। इनका कारूरा सुर्ख स्याही माइल गाढ़ा होता है। इसमें अर्जी मादे ज़्यादा होते हैं। उज़लाती पत्थरियों के मरीज़ की नब्ज़ मुशर्रफ और रफ्तार में तेज़ होती है। उज़लाती पत्थरियाँ ही तादाद में ज़्यादा हुआ करती हैं। नंबर 3 गुद्दी पत्थरियों के मरीज़ अक्सर सोज़ाक के मरीज़ होते हैं। इन्हें अक्सर पेशाब जल कर आता है। इनके चेहरे पर अक्सर मांस और सूजन आती रहती है। इनके पित्ता में पत्थरियां बन जाया करती हैं। ऐसे मरीज़ों का पेशाब जर्द सुर्खी माइल हुआ करता है। ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ सुस्त, बारीक और कदरे गहरी होती है। पर पत्थरियों का इलाज, इन पत्थरियों के बारे में कहा जाता है कि ये गुर्दा में ही पैदा होती हैं, लिहाजा तीनों अक़साम की पत्थरियाँ गुर्दा व मसाना में पैदा हो सकती हैं। पत्थरियों की मिक़दार, उज़लाती पत्थरियों का इलाज, चूँकि उज़लाती पत्थरियाँ तेज़ाबियत और एसिडिटी की पैदावार हैं, इसलिए इनके इलाज के लिए दाफ़ा एसिडिटी, मोलद सुफ़रा अदवियाँ और अग़ज़िया की ज़रूरत है। उज़लाती पत्थरियाँ कुदरती तौर पर हरारत गरेज़ी की कमी से बनती हैं। जो मरीज़ मोलद हरारत गरेज़ी यानी मुहर्रक गदद व जिगर अदविया व अग़ज़िया खाता है या इसे खिलाई जाती हैं, तो ऐसी पत्थरियाँ पहले टूटना और फिर पिघलना शुरू हो जाती हैं। ऐसे मरीज़ों का कारूरा चेक किया जाए तो कुछ देर पड़ा रहने पर नीचे गार स्याह व बाज़ औक़ात बारीक बारीक पत्थरियाँ दिखाई देती हैं, जो इस बात का सबूत है कि इलाज दुरुस्त हो रहा है। कानून मुफ़रद अज़ा के फार्माकोपिया के गुद्दी उज़लाती यानी गर्म खुश्क से गुद्दी असाबी यानी गर्म तर मुरक्कबात पत्थरियों के लिए तिर्याक से कम नहीं। एक नुस्खा हाज़िर खिदमत है। संग गुर्दा व मसाना के लिए मीठा सोडा और पत्थरी के लिए एक नुस्खा हाज़िर खिदमत है। संग दाना मुर्ग और मीठा सोडा बराबर वज़न अफ़ाल व असरात के लिहाज से गुद्दी असाबी हैं। तेज़ाबी व उज़लाती पत्थरियों को तहलील करने और ख़ारिज करने के लिए लाजवाब दवा है। इसके अलावा बदहज़मी, रिया, मैदा, हर्निया, कब्ज़, मज़मन, तबख़ीर के लिए नहायत मौसर दवा है।
اس کے علاوہ ایک اور نسخہ حاضر خدمت ہے۔ اجوائن دیسی 50 گرام، انیسون 50 گرام، نمک توام 50 گرام، جمال گوٹا 5 گرام۔ تینوں ترکیب تیاری مسل غبار صفوف کر لیں۔ حب نخود بنا لیں۔ ترکیب استعمال دن میں 3 بار۔ ہمراہ ارک چہارم قبض کشا ہے، مولد صفراک ہے، عضلاتی پتھریوں کا دشمن ہے۔ افعال و اثرات کے لحاظ سے عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی پتھریوں کا علاج ہے۔ چونکہ اعصابی پتھریوں کا مادہ کیمیاوی طور پر الکلائن اور کھاری ہوتا ہے، اس لیے ان کا علاج تیزابی اور ترش اغذیہ سے ہی ممکن ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں ایسی اغذیہ و ادویہ کو عضلاتی ادویہ کہا جاتا ہے، لہذا قانون مفرد اعضاء کے فارماکوپیا کے مطابق عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غدی نسخہ جات ان پتھریوں کے لیے نہایت مفید ہیں۔ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نسخہ حاضر خدمت ہے۔ مصبر 1 حصہ، کلتھی 2 حصے، انیسون 2 حصے۔ سب ادویہ کا باریک صفوف کر لیں۔ حب نخود تیار کر لیں۔ 1 گولی صبح، 1 گولی دوپہر اور شام۔ ہمراہ قہوہ کلتھی اور خلنجان کے دیں۔ ہر قسم کی اعصابی پتھریوں کا تریاق ہے، قبض کشا ہے، ریشہ و بلغم کو ختم کر کے سینہ کے بوجھ کو اتار دیتا ہے۔ نسخہ ایک اور حاضر خدمت ہے۔ تمر ہندی، مستگی رونگی، لونگ، اکرکرا ہر ایک ہم وزن، سب کو باریک پیس کر 2 رتی سے 4 رتی تک۔ ہمراہ قہوہ، لونگ، دار چینی افعال و اثرات کے لحاظ سے عضلاتی غدی ہیں۔ اسہال، دست اور دل ڈوبنا اور اعصابی پتھریوں کو تحلیل کر کے خارج کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کا بے ضرر نسخہ ہے۔ درد گردہ بوجہ پتھری اطباء میں درد گردہ بوجہ پتھری کے بارے میں اور اس مرض کی ماہیت حقیقت سمجھنے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور ان کے خیالات میں تضاد پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے علاج میں ناکامی ہوتی ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے تحت اس مرض کی حتمی ماہیت، اصول، علاج اور مجربات اس ویڈیو میں مزید شیئر کر رہا ہوں۔ کئی لوگ پرسنل میں سوال کرتے ہیں، بعد خود کہتے ہیں کہ ہم نے ویڈیو کو بغور نہیں دیکھا، لہٰذا میرا اور اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے ویڈیو کو تفصیلاً دیکھیں۔ ناراض بھی نہ ہونا، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو معذرت خواہ ہوں۔ درد گردہ پتھری کی ماہیت میں غلط فہمی عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب بھی درد گردہ پتھری کی وجہ سے ہوگا تو ایک ہی قسم کا ہوگا۔ اس کے علاج میں کسی قسم کی تخصیص کی ضرورت نہیں، صرف پتھری توڑنے والے مجربات دے دیے جائیں جس سے پتھریاں ٹوٹ کر خارج ہو جائیں گی اور مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معالجین کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ مریض کے گردہ میں پتھری ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت ضائع کرنے کی مترادف ہے، مزید تحقیقات کی جائیں یا دماغ سوزی کی جائے، لہٰذا وہ درد گردہ کے مریضوں کو مجربات کھلاتے ہیں جن سے انہیں آرام وقتی طور پہ آ جاتا ہے، جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ لیکن بعض مریض درد گردہ میں ایسے مریض ہوتے ہیں کہ ان کو روزانہ استعمال ہونے والے مجربات نہ صرف ناکام ہوتے ہیں بلکہ بعض مریضوں کو پہلے سے بھی زیادہ تکلیف ہو جایا کرتی ہے۔ تو ایسے مواقع پر ایسے معالج کا کام ہے کہ میرے مجربات 100% درست ہیں، البتہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی قسمت میں شفا نہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ گردہ و مثانہ میں پتھریاں بننے والی ایک قسم کی نہیں ہوتی بلکہ 3 اقسام کی ہوتی ہیں۔ تحقیقات کے مطابق بھی گردہ و مثانہ کی پتھریاں بھی 3 قسم کی ہوا کرتی ہیں، مثلاً یورک ایسڈ کی پتھریاں بھورے سرخی مائل رنگ کی ہوتی ہیں اور سخت بھی ہوتی ہیں، اکثر گردہ میں بنا کرتی ہیں۔ فاسفیٹ آف کیلشیم کی پتھریاں اس قسم کی پتھریاں زردی مائل ساخت میں ملائم شکل میں بیضوی ہوتی ہیں، اکثر مثانہ میں بنتی ہیں۔ آکسیلیٹ آف لائم اس
قسم کی پتھریاں رنگت میں سیاہ اور سخت، خاردار، کھردری، سخت اور بھاری ہوا کرتی ہیں۔ اس قسم کی پتھریاں گردہ میں بنا کرتی ہیں لیکن بہت کم ہوا کرتی ہیں۔ قانون مفرد اعضاء اور گردہ مثانہ کی پتھریاں۔ گردہ مثانہ کی پتھریاں قانون مفرد اعضاء جسم انسان میں ہونے والے افعال مفرد اعضاء کے تیز یا سست ہونے کا نتیجہ ہے۔ قانون مفرد اعضاء ایلوپیتھی اور طب اسلامی میں حقیقت مسلمہ ہے کہ جسم انسان کے افعال مفرد اعضاء اپنے اپنے مزاج کی غذا حاصل کر کے یا نہ پا کر یا تیز یا سست ہوتے ہیں۔ اس طرح قانون مفرد اعضاء میں یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ ہر حیاتی مفرد اعضاء کے فعل یا کام کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اول اپنے مزاج کی خلت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خون و اپنے جسم میں جمع اور جز بدن کرتے ہیں، اس فعل کا نام کیمیاوی تحریک ہے۔ دوم اپنے مزاج کی خلت خون و جسم میں بڑھنے سے روکنے کے لیے فضلات کی صورت خارج از بدن کرتے ہیں، اس عمل یا فعل کو مشینی تحریک کہتے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے جب کوئی حیاتی مفرد عضو اپنی کیمیاوی تحریک میں ہوتا ہے تو اس کی اپنی خلت بڑھتی ہے اور رکتی ہے اور اس کا اخراج بند ہوتا ہے۔ اگر بدقسمتی سے اس کی کیمیاوی تحریک کافی عرصہ قائم رہے اور غیر طبیعی صورت اختیار کر جائے تو اس کی وجہ خلط جمنا شروع ہو جاتی ہے اور جو بالآخر پتھری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ قانون مفرد اعضاء اور گردہ و مثانہ کی پتھریاں ایک نقطہ کی وضاحت کرتے جائیں۔ ناظرین، یہاں صرف اس نقطہ کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ درجہ بالا مفرد اعضاء کی خلاط جب فضلات کی صورت اختیار کرتے ہیں اور خصوصاً جب وہ پتھریوں کی صورت اختیار کرتے ہیں تو طبی و ڈاکٹری اصطلاح میں مخصوص نام پاتے ہیں۔ مثلاً قلب و عضلات کے فضلات جو پہلے سودا کہلاتے تھے اب وہ یورک ایسڈ کہلاتے ہیں اور ان سے بننے والی پتھریوں کا نام یورک ایسڈ والی پتھریاں کہلاتا ہے۔ اسی طرح جگر و غدد کے فضلات جو پہلے صفرا کہلاتے تھے اب فاسفیٹ آف کیلشیم کہلاتے ہیں۔ چونکہ صفرا کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے لہٰذا اس سے بننے والی پتھریوں کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے۔ ان کی شکل غدد کی مانند بیضوی ہوتی ہے، نرم ہوتی ہیں، بلکہ اسی طرح دماغ و اعصاب کے فضلات جو پہلے بلغم کہلاتے ہیں اب آکسیلیٹ آف لائم کہلاتے ہیں۔ ان سے بننے والی پتھریوں کا رنگ سفیدی سیاہی مائل ہوتا ہے۔ ان کی بیرونی سطح کھردری اور خاردار ہوتی ہے۔ علامات عام طور پتھری کے مریض کی جو علامات بیان کی جاتی ہیں ان میں کوئی تخصیص نہیں کی جاتی۔ مثلاً طبیہ کالج میں پڑھائی جانے والی کتب مطب و نسخہ نویسی میں یوں درج ہے کہ کمر میں دھیما دھیما درد ہوتا ہے جو خصیوں، رانوں اور بعض دفعہ حشفہ تک جاتا ہے۔ تیز دوڑنے یا گھوڑے یا اونٹ کی سواری کرنے سے درد زیادہ ہوتا ہے۔ پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے مگر پیشاب کم آتا ہے اور پیشاب کے ہمراہ یا بعد میں خون آتا ہے اور اگر پتھری بڑی ہو تو پیشاب بند ہو جاتا ہے، قبض ہوتی ہے، قے ہوتی ہے۔ اکثر پتھری مثانہ میں ہو تو مثانہ کے مقام پر درد و بوجھ ہوتا ہے۔ پیشاب کر چکنے کے بعد بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی پیشاب پورا خارج نہیں ہوا، چلنے پھرنے اور بوجھ اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے، پیشاب غلیظ ہوتا ہے۔ اگر پتھری گردہ میں ہو تو گردہ میں ثقل معلوم ہوتا ہے یعنی کہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، چبھن ہوتی ہے، بیٹھ کر اٹھنا، کمر میں کھچاؤ ہوتا ہے۔ مقام حیرت اور افسوس بھی ہے کہ باوجود پتھریوں کی مختلف اقسام بیان کرنے کے
علامات بیان کرنے میں کیوں تفریق پیش نہیں کی گئی؟ سب ایک ہی قسم کی علامات کیسے ظاہر ہو سکتی ہیں؟ قانون مفرد اعضاء اور پتھریوں کی علامات۔ قانون مفرد اعضاء اور علامات یورک ایسڈ کی پتھریاں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارے دواخانے کا ایڈریس ہے چوک ہارنیہ والا، غلہ گودام، ضلع اوکاڑہ سٹی۔ شکریہ۔